अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबूल। वेलकम टू द प्रोग्राम। आज हमारा जो मौजू है नाज़रीन, मौजू वही है जो आजकल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सरगर्म है। इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेंशनल ये वारदात हुई है पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने और कमांडर्स ने जो आके की है। कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ले लिया गया था कि हम एक वारदात करने वाले अमेरिकन्स ने, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये जो एक्शन हो रहा है ये उसामा के ख़िलाफ़ हो रहा है, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एंड द गवर्नमेंट वाज टेकन बाय सरप्राइज़। आज हमने जिन मेहमानों को दावत दी है उनसे हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, और यकीनन अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो इसका रिप्रकशंस क्या होंगे, और एक ग्रेसफुल तरीका इससे हैंडल करने का, डील करने का क्या है। क्या हम ये जो अमेरिका हमें बुली करता आ रहा है, क्या वो दुरुस्त कह रहा है कि हम दोगली पॉलिसी है हमारी, हम वॉर ऑन टेरर के ऊपर बात करते हैं लेकिन अंदर से 100% उनके साथ नहीं है। मैं आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से कराऊंगा। एयर मार्शल राव साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और उस्तो साहब हैं हमारे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एयर मार्शल साहब, आप बताइए क्या ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, व्हाट इज़ द डिसेंट एंड प्रॉपर वे टू हैंडल दिस? क्या आपका ख्याल है कि आवाम को, हुकूमत को या एजेंसियों को आवाम को एतमाद में लेना है? एजेंसियों का तो गालिबन ये काम नहीं है कि आप आवाम को एतमाद में ले, ये तो गवर्नमेंट का काम है। और आज आपके ISI के चीफ पेश हुए थे पार्लियामेंट में, तो फिरदौस आशिक अवान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके कहा कि द ISI चीफ सरेंडर्ड हिमसेल्फ। ये कैसी जार्गन आप यूज़ कर रहे हैं अपने एक एजेंसी के सरबराह के लिए कि सरेंडर्ड हिमसेल्फ? व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडरिंग हिमसेल्फ? कि उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए, कालीन पे बैठ गए, लेट गए, क्या हुआ? सरेंडर हिमसेल्फ, ये किस किस्म की जार्गन है? और ये क्या हमें कोई कॉम्प्लेक्स है इन सिक्योरिटी का कि अपने को दूसरे से बालातर समझना कि जी हमारी पार्लियामेंट इतनी माइटी है कि ISI के चीफ हैड टू कम एंड सरेंडर हिमसेल्फ? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, आई डोंट टेक दिस वर्ड सीरियसली बिकॉज आई कैन पार्डन फॉर फिरदौस आशिक अवान for using inappropriate terminology at many other occasions also. खैर, leaving that aside, देखिए ये इंटेलिजेंस फेलियर को आप लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू सर्विसेज, बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स के लेवल पे आप देखिए। 3 साल पहले फर्स्ट टाइम अमेरिकन ने स्टेटमेंट दी कि क्वेटा में अलकायदा की शूरा जो है वो पनाहगज़ीन है। हम उस वक्त से डिफरेंट चैनल्स पे ये बातें करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक्चुअली अमेरिका हैज़ नाउ स्टार्टेड टू शो इट्स लैक ऑफ ट्रस्ट विद ISI कि ये पाकिस्तान में कहीं छुपे हुए हैं। और पाकिस्तान 3 साल से मुसलसल ये कह रहा है, इवन अ वीक बिफोर और मे बी 3-4 डेज़ बिफोर दिस इंसिडेंट ऑफ 2 मई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है। करज़ई जैसे छोटे कद के लीडर, और वो भी बढ़ बढ़ के ये बातें कर रहे थे, एंड एम्बेरसिंगली फॉर अस इवन ही वाज प्रूवन राइट, अगर ये 2 तारीख को ये जब वाक़या हुआ है। अच्छा, अब उस वक्त भी ये बात कही गई कि अमेरिका ये बहाना ढूंढ रहा है कि अगर वो सेटल्ड एरियाज़ में, अगर वो फैसलाबाद में को रेड करता है, इस्लामाबाद में करता है वो, देन द गवर्नमेंट शुड बी रेडी फॉर अ रिस्पॉन्स, विच अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ। वी फाउंड कि गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज सरप्राइज्ड इन अ स्टेट ऑफ शॉक। यू कैन नॉट गिव अ बैलेंस्ड रिएक्शन और अ स्टेटमेंट। अच्छा, इस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी को, सैंक्टिटी को आप 2 एंगल से देखें। क्या फाटा में ड्रोन अटैक्स आपकी सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं है? अगर वो हैं तो ये भी उसी कड़ी की एक और कदम कह लें आप। इसलिए इस पे ज़्यादा शोर मचाने का हक नहीं बनता। अमेरिकन एम्बेसडर पिछले दिनों, हक नहीं बनता हमारा, पाकिस्तानी कौम का, बिकॉज आप उस पर भी इतना ही रिएक्ट करें। यहाँ कोई पाकिस्तानी तो नहीं मरा, उधर तो हर अटैक में 30-40 आदमी मर रहे हैं। That's not entirely true जो आप बात कह रहे हैं। It is an extension of the same argument। मेरी गुजारिश सुनिए। ड्रोन अटैक आप बिलीव करें, एडमिट करें या ना करें,
پاکستانی حکومت کی رضامندی سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بے شک کہہ دیں کہ جی وہ رضامندی یا غیر رضامندی بات کی بات ہے. دیکھیے میں کر رہا ہوں ایز اے کامن پاکستانی, آپ کے بارڈر کے اندر آ کے وہ مار رہے ہیں. ان کے سولجرز آپ کی زمین پر آن گراؤنڈ وہ لینڈ کرتے ہیں, کاروائی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اس میں اور ہوا سے میزائل فائر کرنے میں ذرا سا فرق ہے. دیکھیے سینکٹیٹی یا سوورینٹی میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک بارڈر پہ کھڑا آپ فار ایگزامپل انڈیا کو اجازت نہیں دے سکتے. اگر آپ کی بلیسنگ ہے اس پہ کہ جناب ہماری دشمنوں کو تم مار رہے ہو ڈرون سے, عوام ذرا جذباتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کنٹینیو دا گڈ ورک, تو اس کو تو آپ اس ایسنس میں نہیں لے سکتے, اس پلڑے میں نہیں تول سکتے آپ. یہ تو ایک آپ کو تو سیکورٹی فورسز آپ کی گورنمنٹ کو بھی نہیں معلوم تھا. ایگریڈ. امریکنز یہ کہتے ہیں کہ 10 میل اندر آ کے ماریں یا 100 میل اندر آ کے ماریں, ٹیکنیکلی اس میں اتنا فرق نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کا اپروول ہے, ہم پارٹنر ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں, ٹھیک ہے. ہمیں اس میں اب شرمندگی یہ ہو رہی ہے کہ وہ اتنا آگے آئے ہیں. ایک کنٹونمنٹ ہے جس میں زیادہ فوجی سرونگ اور ریٹائرڈ رہ رہے ہیں, وہاں پہ آ کے یہ حرکت ہوتی ہے. سر میرے خیال میں آئی تھنک وی گاٹ اٹ رانگ. ہمیں شرمندگی اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امریکن آ گئے اور وہ آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے. شرمندگی ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس پڑا ہوا 5 سال سے گھر کے اندر رہ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. شرمندگی اس بات کی ہونی چاہیے اپنی نااہلی پر. سو دیئر فور اس وقت ٹائم جو ہے نا وہ 2 مئی کی لکیر کو پیٹنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ انسیڈنٹ آئندہ ہوتا ہے تو کیا آپ ایک اسٹیٹڈ پالیسی پہ عمل کریں گے؟ ول یو ٹیل امریکہ دیٹ اف دس ہیپنز اگین وی ول پٹ اپ این آرمڈ ریزسٹنس, ہم آپ کا مقابلہ کریں گے چاہے اس میں ہمارا کتنا نقصان ہو. سر آئی تھنک آرم ریزسٹنس یا آپ قابل ہوں گے نہیں یا نہیں نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کریں, گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ, یا آپ اس وقت بھی ایک احتجاج کر کے رہ جائیں گے. یہ آپ کو اب اگلا راستہ اب چننا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے ایک سوال تو یہ ہے, جی دوسرا سوال یہ آپ کر کیا سکتے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کے سامنے آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, تو آپ کیا کر سکتے؟ یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا ہماری گورنمنٹ کا. گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. دیکھیے امریکہ انہوں نے بیک اپ, آپ کو پتہ ہے بیک اپ ہیلی کاپٹرز رکھی ہوئی تھی وہاں پہ, ان کی ایئر کرافٹ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر ہمارے ایئر کرافٹ ایئر بورن ہوتے تو وہاں سے وہ ان کو انگیج کریں گے. تو دس واز گوئنگ ٹو بی اے فل اسکیل وار. ناٹ اونلی دیٹ, دیکھیے جہاز آپ اس ملک کا گراتے ہیں جس کو آپ نے اینیمی ڈکلیئر کیا ہو. ٹیکنیکلی امریکہ آپ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. جو ٹریٹمنٹ ہم 63 سال سے ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, صحیح کہ انہوں نے کمبل سر کمبل کے اندر ڈال کے سو گئے, انہوں نے پتہ ہی نہیں, صبح دیکھیں گے کیا ہوگا. دوستو صاحب نہیں دیکھیں جی, میں تھوڑا سا اس میں مزید ایک ڈائمنشن آپ کو دوں گا. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ری ایکشن جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. یہ جو امریکن اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ جو بنا ہے اس وقت, اس کے روٹس کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو پہلی دفعہ آپ کو جو اینٹی امریکن یعنی بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل حوالے سے بھی وہ پیدا ہوا ہے ریمنڈ ڈیوس افیئر کے بعد. اس سے پہلے معاملے لفاظی حد تک تو ٹھیک تھے, ریٹوریکلی ہم اس کو کنڈیم کرتے رہے تھے, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ایجنسیز ISI اور CIA کے بیچ میں جو فنکشنل ڈسکنیکٹ پیدا ہوا وہ ریمنڈ ڈیوس افیئرز کے بعد پیدا ہوا, اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کی کنٹینیویشن ہے. اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے ہم کو. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا شروع میں آتے کے ساتھ ہی کہ جی ڈرون اٹیکس جو ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایب انیشیو اللیگل ہیں, ہماری سوورینٹی کے خلاف ہیں, انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہیں. یا تو آپ وہ جو الائنس تھا مشرف کا امریکہ کے ساتھ اس کو آپ ڈکلیئر کرتے کہ اس کے ٹرمز کیا ہیں, کیا ان ٹرمز میں ایز این الائی آپ نے الاؤ کیا تھا امریکنز کو کہ وہ انٹرنلی بھی آپریٹ کریں. اگر تو کوئی ایسے ٹرمز نہیں تھے, حالانکہ ابھی پیپر میں آ گیا ہے کہ وہ ٹرمز تھے, لیکن فرض کریں اگر وہ ٹرمز نہیں تھے اور جس طرح پارلیمنٹ نے شروع میں ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ ڈرون اٹیکس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے, تو اس پہ ہماری عسکری قیادت نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا. کیانی صاحب ابھی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے ذریعے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے جو ہے ہم کو ایک میسج دینا چاہیے. میسج تو آلریڈی تھا, لیکن اس وقت چونکہ اسٹریٹجیکلی ٹیکٹیکلی میں صرف ایک گزارش کروں, میں جو پوائنٹ جس پہ آنا چاہ رہا ہوں, اس وقت چونکہ یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو ہمارے ملٹری لیڈرشپ نے اس پہ ری ایکٹ نہیں کیا, امریکنس کو پن ڈاؤن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک پولیٹیکل لیڈرشپ کو
That's not quite نہیں سر true. میں صرف اپنی پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں. اب پرابلم یہ ہوا ہے گبول صاحب کہ اس اسٹیج پہ وار آن ٹیرر جو ہے اپنے لاجیکل پروسیس میں آ گئی ہے. امریکہ میں اب ایک بائی پارٹیزن پالیٹکس جو ہے اپنے وہ ایک بہت زیادہ شدت کے شیپ میں آ گئی ہے. وہاں پہ اب الیکٹورل پروسیس شروع ہو گیا ہے. اوباما کی جو اکنامک ایجنڈا تھی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ اب کانگریس بٹ چکی ہے. تو اوباما کو کچھ بھی ہو جائے افغانستان میں اس کو کچھ نہ کچھ ایک ہیڈ وے کرنا ہے. اس کے لیے اب امریکنز آپ کو کوئی اسپیس نہیں دیں گے. اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم امریکہ کی اس ریئل وار کو اون کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ چونکہ ہمارے اسٹریٹجک الائنسز رہے ہیں جہادیز کے ساتھ, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ ہم اگر امریکنز کی بات مان لیں گے تو شاید ہم اپنے جو ہمارا اسٹریٹجک الائے جہاں پہ بیٹھا ہے جو فیوچر میں ہمارے ساتھ پھر دوبارہ مل جائے گا اس کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیں گے. اور اس کا مفروضہ جو یہ بن رہا ہے اس کا جو بنیاد اس بات پہ ہے جو کہ غلط ہے کہ شاید امریکنز تو جا رہے ہیں, امریکنز تو ڈیفیٹسٹ ہیں, وہ تو ریٹریٹسٹ ہیں, اس لیے ہم کیوں ان کی گیم کھیلیں. اب جو ہم نے کرنا تھا کیا, جو ہم نے پیسے لیے, پاکستان نے جو کچھ کیا, مزے لیے, $20 بلین بھی لیا, مرے غریب آدمی, ڈرون اٹیک بھی فاٹا میں ہوتے ہیں, ہمارا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اب امریکہ کو تھوڑا سا آپ ٹف ٹائم دو, امریکہ کو آپ پبلک پریشر میں لاؤ, ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکنز نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لاؤ پریشر میں ہم کو. انہوں نے یونیلیٹرل آپریشن کیا ہے اور وہ اب آپ سے اسی لینگویج میں بول رہے ہیں جس لینگویج میں آپ ان سے بات کرتے ہو. اب وہ آپ کے جس طرح ابھی ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ کیا آپ کی کیپیسٹی ہے کہ اب آپ جو کہتے ہو اس کو کیری آؤٹ کر سکو گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وار ہے, ایک ریئل وار ہے, ریجنل وار ہے, اس کے گلوبل ریپریکیشنز ہیں. پاکستان کو نہ صرف اس ریجنل اور گلوبل وار کا سامنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گبول صاحب کہ پاکستان کو ایک بڑی آئسولیٹڈ ریجنل پوزیشن مل گئی ہے اس وقت. اگر چائنا, وہ بھی بڑا ڈپلومیٹک سا ان کا ایک ہمارے ساتھ رہا ہے ابھی تک, چائنا کوئی آپ کے ساتھ آن بورڈ ملٹری نہیں آئے گا, نہ آیا ہے وہ. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں آئسولیٹڈ ہے اس وقت. ایران کے ساتھ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے بگاڑ دیا ہے, افغانستان سے بنتی نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ بنتی نہیں ہے. اس صورتحال میں آپ مجھ کو بتائیں کہ کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹیک آن کر سکتا ہے اور کیوں کرے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ہماری وار ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہے امریکہ, اگر امریکہ آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے تو آپ اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کیجئے کہ امریکہ کے ادھر انٹرسٹ کیا ہیں اور آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. آر دے دا سیم؟ آپ کے انٹرسٹ سیم یا کنٹرڈکشن ہے؟ گبل صاحب وہ کبھی انٹرسٹ آپ کے دیکھیں, آپ انٹرنیشنل سیناریو میں دیکھیں, اور انٹرنیشنل سیناریو میں تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں. میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا, جو جن کے امریکہ جو چاہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے وہ کہ وہ نارتھ وزیرستان میں آپ فل فلیج ملٹری ایکشن کریں اور نارتھ وزیرستان کو فلش کر دیں آپ, چونکہ وہاں سے جو یہ ہیں ملیٹنٹس ہیں وہ افغانستان میں نیٹو کی فورسز کو اٹیک کریں. اس میں کیا غلط ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ فل فلیج جب آپریشن کرتے ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر تو ایک بہت زبردست کولیٹرل ڈیمیج ہوگا آپ کا, آپ کے لوگ مارے جائیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے, 70 لوگ آج مارے گئے. دیکھیں سر بات سنیں, میری گزارش سنیں. یہی آرگومنٹ مشرف نے دیا تھا سوات میں, جب سوات میں آپ کا جینا حرام ہو گیا, جب میڈیا نے اس کو بالکل اوپن کر کے دکھایا تو آپ نے وہاں فوجیں بھیجی. یہی ہوا تھا ساؤتھ وزیرستان میں. نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے. یہ وار جو ہے پیس میل وار نہیں ہے سر, یہ وار ریجنل وار ہے. آپ کو یا تو آن بورڈ ہونا پڑے گا یا آپ کو آن بورڈ نہیں ہونا پڑے گا. اگر آپ آن بورڈ نہیں ہوں گے تو وہ بہتر. اگر آپ آن بورڈ ہوتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے, اگر آپ آن بورڈ نہیں ہوتے تو اس کے کیا نتائج؟ دیکھیں سر, اگر آپ آن بورڈ ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ آن بورڈ نہیں ہیں تو آپ آن بورڈ ہونے سے مطلب کیا ہوگا؟ مطلب آپ اس کو آپ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ ایک ایسی وار ہے جس سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے, ہماری اکانومی برباد ہو رہی ہے, ہماری جو ہے سوسائٹی جو ہے ڈسرپٹ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو اون کریں اور آل آؤٹ اس میں شامل ہوں. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے نقصان کار ہے تو آپ اس میں اپنی ایک پراپر پالیسی لائن اڈاپٹ کریں اور پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ امریکہ آپ کو پیسے دے گا, امریکہ آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے لونز ہیں وہ ایڈجسٹ کر کے دے گا. پھر آپ اس کی ساری اونرشپ لیں, اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی, اور پھر آپ لوگوں میں کیا اس لیڈرشپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ اتنی ہیزرڈس قسم کی یعنی نو پالیسی
یعنی نو ٹو امریکہ پالیسی جو ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ اڈاپٹ کر سکتی ہے جس کے ماسز میں روٹس ہی نہیں ہیں اب. یہ تو وہ لیڈرشپ ہو جو امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو, جو پاپولر ہو, جس نے ڈیلیور کیا ہو, جو لوگوں کے ساتھ, جو لوگوں کو. آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں جی. تو اب جب تک وہ لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں آتی تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں, کریں. آپ دیکھیں ریئلسٹک بنے, ریئلسٹک بنے. دیکھیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ چھوڑیں امریکن بیٹل وار کو یا کیا, آپ یہ دیکھیے کہ اب ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے اسامہ بن لادن کو ایک مسلمان مجاہد قرار دیا ہے, ٹھیک ہے, ان دیئر اوپینین وہ ہے, ایسا تو ہے. آپ یہ دیکھیں, ہیز ہی کنٹریبیوٹیڈ ٹو اینی بیٹرمنٹ آف مسلم کمیونٹی ایٹ لارج اور پاکستان ان پرٹیکولر؟ اگر اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں. آپ افغانستان کے ان 2-3 لیڈرز کو لے لیں, ملا عمر کو, اس کو کہا گیا کہ جی اسامہ کو حوالے کر دیں, ہی ریفیوزڈ. اگر فرض کیا اس وقت ہائپوتھیٹیکلی یہ ایک آدمی حوالے کر دیا جاتا, 5 لاکھ افغان نہ مارے جاتے. افغانستان میں تورا بورا اور باقی جو بامبنگ ہوئی وہ ملک اور مزید 100 سال پیچھے چلا گیا ہے, جو دنیا سے ویسے ہی 1000 سال پیچھے ہے. تو اس نے پاکستان میں کیا امن لایا ہے؟ آپ ان ایلیمنٹس کو, ٹھیک ہے, ضیاء الحق کی جو غلطیاں ہیں یہ آپ کو شاید اگلی صدی تک پریشان کریں گی. اس کے کریٹ کیے ہوئے کچھ مانسٹرز تھے, کچھ گروپس تھے ایسے جن کا آپ کے نیشنل کریکٹر کے ساتھ کچھ نہیں ملتا تھا. اسامہ بن لادن کو اس ایریا میں لایا کون تھا؟ جو مرضی لایا ہو, لیکن اس کو اب بھیجنے کا وقت تھا, اس کو ڈس اون کرنے کا ٹائم تھا. وہ افغان وار اور تھی, روس کے خلاف جو لڑی گئی وہ بھی ہم نے بیوقوفی میں لڑی. اسی اس میں کیوں اور تھی؟ دیکھیے آپ کو میں وہ چونکہ رشیا کے ساتھ تھی, یہ امریکہ کے ساتھ, یہی فرق تھا نا. فرق نہیں تھا, یہ دونوں جنگیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی, دونوں نہیں کرتی. آپ بات کر رہے تھے ہمارا اور امریکہ کا کیا آبجیکٹو ملتا ہے. آئی ول ٹیک یو بیک ٹو 1957 جب ہم نے سیٹو سینٹو جوائن کیا. اس وقت ہماری مجبوری تھی, ہمیں انڈیا کا خوف تھا کہ ہمارے پاس ملٹری مشین ہے نہیں, ہمیں اپنا حصہ نہیں ملا 1947 میں, کہیں انڈیا میں دوبارہ نہ کھا جائے, اینڈ وی بیکم اگین اے پارٹ آف انڈیا. تو ہم نے ان کی منت ترلے کر کے وہ کر لیا. انہوں نے ہماری مذہبی وہ ایکسپلائٹ کی. پاکستان, مسلم پاکستان, اسلام لونگ پاکستان اگینسٹ ریلیجس لیسوریٹی کمیونزم. آپ کو تب جو پہلا ویپن ملا تھا وہ کمیونزم کے خلاف لڑنے کو ملا تھا. یہ لاسٹ F-16 جو ملا ہے یہ بھی کمیونزم کے خلاف ملا ہے. آپ نے جب وہ ویپن انڈیا کے خلاف استعمال کیا ہے آپ پہ سینکشنز لگی ہیں. 62 میں آپ کی بیس پشاور سے ان کا جہاز اڑتا ہے, روس میں گر جاتا ہے. خروشچیف نے پشاور کے اوپر ریڈ سرکل بنایا تھا کہ یہ ہمارا پہلا نیوکلیئر ٹارگٹ ہوگا اگر کوئی جنگ چھڑی تو. 2 سال بعد جب آپ کی جنگ انڈیا سے چڑھتی ہے, یو آر انڈر سینکشنز. 71 میں یو ڈو دا بگیسٹ ڈپلومیٹک فیور ٹو امریکہ بائی ٹیکنگ دیم ٹو چائنا. 4 مہینے بعد دے فیسیلیٹیٹ کریشن آف بنگلہ دیش, یو آر انڈر سینکشنز ود وار آن وار ود انڈیا. 74 میں انڈیا نیوکلیئر جاتا ہے, آپ فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کرتے ہیں. 76 میں وہ دم دبا کے فرانس کی آپ کا وہ کر دیتا ہے. پھر جب افغان وار آتی ہے, وی اگین آر فاؤنڈ وانٹنگ بائی امریکنس کہ بھائی تو ہم تو ہمارے دوست ہو. ہماری کنورجنس کبھی نہیں رہی. یہ ہمارے کئی سینئر ڈپلومیٹس نے یہاں بتایا کہ دوستی ووستی نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. آج ان کا مفاد ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے, آج آپ کا مفاد ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. ڈپلومیسی میں عزت کوئی نہیں ہوتی, بےزتی کوئی نہیں ہوتی. ماشاء صاحب آپ نے بات بڑی اچھی کی, آپ نے ہسٹری پہ ایک روشنی ڈالی, حقیقت پہ, حقائق پہ مبنی. لیکن ہمیں اپنا انٹرسٹ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے. کبھی ہم رشیا کی انٹرسٹ میں ہیں, کبھی ہم امریکہ کے انٹرسٹ میں لڑ رہے ہیں. ہم صرف امریکہ کے انٹرسٹ میں ابھی لگ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, آپ ایک دفعہ ڈسپیشنیٹلی یہ بھی دیکھیں کہ طالبان آر دے گڈ فار پاکستان؟ وڈ یو لائک ٹو ہیو اے طالبان رول ان کراچی, ان پاکستان؟ بریک کا وقت ہو رہا ہے مارشل صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ناظرین ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ایئر مارشل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں.